चेयरमैन साहब हैं और मुझे चेयरमैन साहब को लेना है, तो अगर मैं चेयरमैन साहब को कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली साहब, क्या हाल है? खैरियत, ठीक जी ठाक? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। चेयरमैन साहब, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है आप पर। आप को लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत अडोर करते हैं, आप उनको बहुत अच्छे लगते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग तमाम चीज़ें करना चाहते हैं। आप इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं और आपको सबसे पहले तो मुबारक कि आपने थैंक यू जी, थैंक यू। 180 सीटें जो हैं इस जो है वो जमात ने वो ली हैं। फॉर्म 45, 47 इसमें छोड़िए, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों ने आपको इतने वोट डाले हैं, इतने वोट डाले हैं कि 100 घंटे गुजरने के बाद भी कुछ मैनेज नहीं हो रहा। तो पहले तो आपको मुबारकबाद। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। एक दो सवाल आते हैं। पहले तो चलिए आप मुझे बता दें कि इफ जरूर। देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ से अब आगे कहाँ जा रहे हैं। लग ये रहा है कि हम बहुत स्लो हो गए हैं। हमारा एक बंदा जो टूट चुका कल रात को लाहौर से, आपको पता ही है, वो नून लीग में चला गया, पहले नून लीग में था, नहीं था। बहुत शो के साथ लगता है कि बात हो रही है। सो वेयर डू वी स्टैंड एग्जैक्टली एंड व्हाट इज आवर मतलब हमारा प्लान क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक हमारे कैंडिडेट्स का ताल्लुक है तो हम यही समझते हैं, और ये हकीकत भी है और ये कानून का तकाजा भी है कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स थे ये आज़ाद कैंडिडेट्स नहीं थे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इनको अप्रोच करना या किसी भी इदारे का उन पर प्रेशर डालना बिल्कुल गैर आईनी, गैर अखलाकी और गैर आईनी बात है। रीज़न यही है कि ये सारे कैंडिडेट्स वही थे जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर लिए थे और उन्होंने एफिलिएशन शो कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इनको हमने टिकट भी इशू कर लिए थे और रिटर्निंग अफसरान जो थे उन्होंने इनको निशान भी अलाट करने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आने से पहले इनको, जिसको हम कहते हैं आज़ाद निशानात, वो आज़ाद निशानात इनको अलाट कर दिए गए थे। अदरवाइज ये थ्रू हमारे साथ थे। पार्टी ने उनको टिकट इशू कर दिए थे और पार्टी के पोर्टल पे और वेबसाइट पे इनके निशान नाम थे और हमने इनके निशानात इंट्रोड्यूस करवाए थे। लोग उनको सर्च करते थे, लोग अप्रोच करते थे और ये हमारे ही कैंडिडेट थे और खान साहब के नाम और पीटीआई के झंडे के तले इन सारे कैंडिडेट्स ने टिकट लिया, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी और कैंडिडेट हो, किसी भी पार्ट ऑफ पाकिस्तान में ये वही लोग थे। अब एक बहुत बड़ा अनएथिकली खदशा हमेशा रहता है कि जब आपके पास आ जाते हैं इस किस्म के सरकमस्टांसेस में तो दूसरे लोग अप्रोच करते हैं। इस खदशे का इजहार हमने सुप्रीम कोर्ट से भी किया था, हमने हाई कोर्ट से भी किया था, हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा था। स्पेसिफिकली हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये कहा था और हमने जो पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में फाइल कर दी थी उसमें भी हम ये चाह रहे थे कि रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हो, वो जुडिशरी हो, ताकि वो प्रेशर सस्टेन कर सके और कोई ऐसी काम ना हो जो गैर कानूनी उनसे कराया जाए या वो खुद कर ले, कानून की समझ से बालातर हो के वो ना समझे या कानून के समझते हुए भी वो कोई ऐसी गलती कर जाए। तो ये बात दरअसल ये कि जो एक पर्सन गया हुआ है, इनको जिस पॉलिटिकल पार्टी ने आया है वो हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ये गैर आईनी है और इस पे सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। पहले इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इलेक्शन कमीशन के पास ऐसे जो फुटेज आए हैं उसका भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था। तो इस सरकमस्टांस में इलेक्शन कमीशन कैसे खामोश रह सकता है कि ये कैंडिडेट आ जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज में और पॉलिटिक्स में आप ये खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी रखें। बहुत तशवीश की बात है और वो ये कि अभी मुझे खबर आई है, आज खबर आई है कि एक कैंडिडेट को हमारे अप्रोच किया गया और कैंडिडेट को जो अप्रोच किया गया अभी भी मुझे लाहौर से खबर आई है, वो इवन 25-25 करोड़ तक ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे ज्वाइन कर लें। केपीके में एक बंदे को अप्रोच हुआ है कि आप इतने करोड़ ले ले और आप ज्वाइन करें। सो न सिर्फ ये कि वो अभी इस हुकूमत बनाने के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी से जो खरीद फरोख्त होती है सेनेट में उसके लिए कोशिश की जा रही है। तो अब हम यही कर सकते हैं, हमारे जो तरीक़ाकार है, जब आपको याद होगा जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हमारा बल्ले वाला केस था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने हमने कहा था कि ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम का Chairman साहब, you're breaking up actually. ओके, मेरे ख्याल से उनका जो है वो कनेक्शन का थोड़ा सा मसला है। हम देखते हैं कि उनको दोबारा लेते हैं। कराची NA 241 का भी रिजल्ट आपके सामने है। जिस तरह से इस तरह से किया गया, ये कुछ स्लाइड्स चल रही हैं। चेयरमैन साहब को हम दोबारा लेने की कोशिश करते हैं कि चेयरमैन साहब की हमें आवाज आ सके। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी चेयरमैन साहब। जी जी तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जब हमारा केस चल रहा था, हाई कोर्ट में भी चल रहा था, इलेक्शन कमीशन में भी चल रहा था, उनको भी हमने यही कहा था कि आप भला लेंगे तो भले की इम्प्लीकेशंस में से साथ ये देखिए खरीद फरोख्त शुरू होगी।
تو ابھی ہم عدلیہ سے یہی درخواست کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے کینڈیڈیٹ کو کوئی اپروچ کرتا ہے ہم کیا کریں. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, قانون اور لا کے مطابق چلتے ہیں. ہم کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے کہ لوگوں کو لائے اور ایک کمرے میں ہم سینکڑوں بندوں کو رکھ لیں اور ان کا تحفظ کریں, ان کے لیے فورس بنا لیں. کہ آپ فضل الرحمان کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے گوریلا فورس بنایا ہوا ہے, ان کے پاس ڈنڈے, ایک اسپیشل یونیفارم ہے, اسی طرح فورس تو پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس تو فیملی ہے, وہ اس طرح کرتی ہے. تو ہم سپریم کورٹ سے بھی اپیل ہے, ہمیں الیکشن کمیشن سے ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں, اور ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ قانون کے میرے خیال سے ان کا کنیکشن جو ہے وہ تھوڑا سا بہت اسٹیبل نہیں ہے جہاں پر وہ ہیں, اس وجہ سے ان کا بار بار جو ہے وہ کٹ رہا ہے. لیکن ہم دوبارہ لیتے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ایک دو چیزیں جو پوچھ سکیں, کیونکہ آج پورا دن جو ہے وہ ایک میرے خیال سے 6 صاحب کا ہو گیا. جی آئی تھنک ان کا فون جو ہے وہ بھی وہ فون سے ہیں شاید, اور ان کا فون جو ہے وہ کافی زیادہ بزی ہے. اوکے نہیں چلیں آپ ویڈیو چلا سکتے ہیں تب تک ہم جی بالکل پتہ نہیں ڈراپ ہو رہا ہے کہ آپ کی طرف فالٹ ہے یا میری طرف کوئی فالٹ ہے. نہیں چلیں ہم ذرا کوئکلی اس کو ریپ کرتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے بھی جانا ہے, تو میں بس صرف 4-5 منٹ لوں گا آپ سے. آج آپ کی بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, ہم جانتے ہیں, اور کچھ ملاقاتوں میں فیصلہ ہوا ہے. آپ بتانا چاہیں گے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے اور کیا لاہے عمل ہے آگے؟ نہیں, ہم نے مختلف قسم کی میٹنگز کی, اور ہمارے پاس ہے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے اور جلدی سے جلدی جانا ہے آگے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل خان صاحب سے ملاقات ہوگی, اور کل بائی دی ایوننگ انشاءاللہ ہمارا فیصلہ ہو جائے گا کس پارٹی کو جوائن کرنا. اور پھر انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہوگا چیف منسٹرشپ کا, وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنس کر دیں گے. چیف منسٹر کا بھی, اسپیکر کا بھی, اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہم اناؤنس. اور وزیر اعظم کا بھی آپ کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم کا سیٹ ہم ضرور کنٹیسٹ کریں گے. ہم نے کسی کے ساتھ نہیں جانا, نہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جانا, ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں جانا, ہم نے ایم کے ساتھ نہیں جانا. ان میں سے کسی ایک کے پاس کوئی عوام کا لوگوں کو اعتراض ہے آپ پر کہ آپ نے کہا کہ ہم علی ملک صاحب, حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ساری علی صاحب آپ نے کچھ کہا؟ میں نے کہا لوگوں کو اعتراض ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم ایم کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. لوگوں کو پسند نہیں آئی یہ بات. ہلو جی آپ سن پا رہے ہیں؟ نہیں, اس کا کبھی ذکر نہیں کیا. ہم نے کہا تھا جو بات کر سکتے ہیں. بات یہ کہ دیکھیں نا, ان کے پاس ہے جس طرح جماعت اسلامی نے اتنا بڑا لیوریج شو کر لیا, ان کے پاس جیتی ہوئی سیٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ہار چکے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کو دیکھیں, جنہوں نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ جیت چکے ہیں. تو اس تناظر میں ہم نے کہا کہ یہ وہ پارٹیز ہے جو کلیم کر رہی ہیں کہ ہم اس طرح کی پروسیڈ کر رہے ہیں. تو ہم نے اس تناظر میں کہا, ہم نے کسی پارٹی کو بھی پہلے دن جب ہم نے پریس کانفرنس کی تو ہم نے کہا کسی کے ساتھ الائنس ہم نہیں کر رہے ہیں, وی آر گوئنگ آن اور اون, تاکہ ہم وہ حکومت فارم کر سکے. ہمارے پاس جو سیٹیں 180, ان کے پاس پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. ہم شو کرنے کو تیار ہے. ہم نے دیا بھی ڈیٹا. میں نے اسلام آباد کے جو 3 کنسٹیچوئنسی ہے اس کا ذکر کیا تھا, لاہور کے پنجاب کے 14 سیٹوں کا ذکر کیا تھا, کراچی کی 4 سیٹوں کا ذکر کیا تھا, کہ یہ تو 100% رزلٹ آنے کے بعد کنورٹ ہوئے. تو یہ ہمارا ایک وہ ہے, ایک پرنسپل سٹینڈ ہے. ہم کسی کو نہیں کہہ رہے. ہوتا کیا ہے, لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, پولنگ سٹیشنوں پہ جاتے ہیں, پریزائڈنگ افسران رات کو ووٹ کاؤنٹ کرتے ہیں, ووٹ کاؤنٹ کر کے فارم 45 بتاتے ہیں. فارم 45 پریزائڈنگ افسران صاحبان لے کر کے ریٹرننگ افسر کے پاس جاتے ہیں, وہ اس سے فارم 47 فارم 48 بنا رہے. اگر آپ نے رزلٹ میں کوئی رد و بدل کر لیا ہے تو آپ فارم 45 سامنے رکھ لیں, فارم 48 بنا لیں کہ یہاں سے ٹوٹل کتنے کون سے کینڈیڈیٹ نے کتنا ووٹ لیا, بات ختم ہے. یہی ہم ان سے چاہتے ہیں, نتھنگ مور نتھنگ لیس. میں نا آپ کو بس 2-3 سوال ہے میرے پاس بڑے کوئکلی, اور آپ کو صرف 5 منٹ میں چاہتا ہوں 5 منٹ کے اندر میں ریپ کرتا کہ آپ کو میں جانے دوں. آپ کا کل کا دن بھی بہت لمبا دن ہے. سنو صاحب, اب لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ ہماری باڈی لینگویج, ہمارا پریس کانفرنسز اور یہ تمام چیزیں, ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے ہار مان چکے ہیں. ہم نے 180 سیٹیں جو لوگوں نے ہمیں دی ہیں, فارم 45 ہمارے پاس ہے, ہم اس کو شاید آگے پرسو نہیں کرنا چاہتے, اور ہم ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں کہ یہ اب سیٹیں ہمارے پاس نہیں آ رہی, کیونکہ بہت طاقتور لوگ ہیں جو ہمارے مقابلے میں ہیں. ہمارے لوگ توڑ بھی دیے جائیں گے, ہر چیز ہو جائے گی, اور ہم مینٹلی طور پر آپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, لڑیں.
لڑ کر اپنا حق واپس لیں. لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے اور بڑی تھم میجورٹی کے ساتھ لوگ آپ کو لے کر آئیں گے. علی صاحب بات دراصل یہ ہے کہ لوگ 25 کروڑ پاکستان کی عوام اور ہماری باڈی لینگویج بالکل سٹرانگ ہے، مضبوط ہے، سینٹیمنٹ ہے، اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق سارے چلتے ہیں. جو لوگ ہمیں کہتے ہیں جی لڑے جھگڑے کرے، تو ہم گوریلا فورس نہیں ہے سڑکوں پہ آ جائے. اور ہم نے احتجاج کا بھی کال دیا، تو ہم نے یہ کر دیا کہ جہاں جہاں پر آپ نے ڈیلے کرائیں وہاں جا کے پھر ہم احتجاج کریں. دس از ہاؤ دی لا پروسیڈ اینڈ دس از ہاؤ وی ول گو. ہماری فائٹ کنٹینیوڈ ہے. دیکھو سارے کینڈیڈیٹ کورٹوں میں جا چکے ہیں، سارے کینڈیڈیٹ الیکشن کمیشن کے پاس جا چکے ہیں. ہم ایک لا بائنڈنگ ہے اور وہاں ہم پروسیڈ کر رہے ہیں اور کورٹوں میں جا چکے ہیں. باڈی لینگویج اور کیا ہے، ہم نے پریس کانفرنس کی، یہ بتایا ہے ان کو ساتھ. ہم اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ورکر سپورٹر کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا دیا ہوا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، ہم آپ کے مینڈیٹ کے امین ہیں. آخر وقت تک آپ کے مینڈیٹ کے لیے ہر قانونی طریقہ اڈاپٹ کرتے ہوئے ہر فورم میں آپ کے رائٹ کے لیے لڑیں گے، چاہے وہ ہمیں جتنا وقت لگے، لیکن ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. ہم نے سب کو کہا، چاہے وہ پرائم انسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، ہم نے کلیئرلی کہا ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرو. جو عوام کے لیے شطرنج کی طرح سیٹیں بناتی ہیں، یقین مانیے میاں صاحب کی سیٹیں اٹھائیں، اس نے 30 تک سیٹیں نہیں لی ہیں. باقی اگر ہمارے 70 سیٹیں نکالے، یہ 78 سیٹ کے ساتھ اگر کوئی اس پرنسپل اصول ان کے پاس ہوتے تو یہ خود آ کر کے کہتا کہ میں تو اس کو بلایا گیا، اتنے شہنشاہ بنا کے لایا گیا، میرے سیٹیں میرے کیسز ختم کروائے گئے، مجھے کوالیفائی کروایا گیا، مجھے عوام میں جس طریقے سے دندناتا پھرتا تھا اور جہاں جاتا تھا سارا کچھ، اور عوام نے اس کو ریجیکٹ کر لیا. کوئی بھی اور ہوتا تو وہ جس طرح باقی ریزائن کر جاتے، جس طرح دوسرے لیڈروں نے ریزائن کیا، تو یہ بھی کہتا جی میں حکومت ہی نہیں بنا رہا. وہ ابھی بھی اس سلسلے میں، کیونکہ یہ وہی پرسن ہے who said کہ میری تو بات ہوئی ہے، میرے پاس 125 سیٹیں آئے گی اور ہم نے یہ ڈیل کرنا ہے، وہ یہ ساری چیزیں عوام نے ریجیکٹ کر دی. سو ہم اس نے کہا ساڈی گل ہو گئی ہے، لیکن عوام نے کہا ہمارے ساتھ نہیں، کسی اور کے ساتھ ہوئی ہے، ہمارے کسی اور ساتھ کے ساتھ. اس نے کہا عوام کے ساتھ نہیں. تو علی صاحب ہم عوام کے مینڈیٹ کے امین ہیں، لیکن بس عوام سے بھی اپیل ہے اپنے لیڈر کی بات پہ یقین کر لے. کب کس وقت کیا کرنا ہے یہ انسٹرکشن خان صاحب کی آپ توجہ دیں. اگر آپ اعتماد نہیں کریں گے اس کریٹیکل سٹیج میں، اگر آپ اعتماد کھو بیٹھیں گے، اگر آپ اوسان خطا کر کے پریشر ڈالیں گے، اگر آپ سوشل میڈیا کو کسی اور پرپس کے لیے استعمال کریں گے، تو آپ کے یہ آپ کے لیڈرشپ کا لیڈر جو ہے نا عمران خان صاحب، یہ اس کا ویژن نہیں ہے. اس کا ویژن یہی ہے، اس پہ ٹرسٹ کرے اور عوام کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کا مینڈیٹ ہر حالت میں آپ کو واپس دلائیں گے انشاءاللہ تعالی. زبردست، بہت اچھی بات کی آپ نے. کیا ہم وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں یہ بتا دیں، اور اس کے بعد یس بالکل ہم وائٹ پیپر بھی جاری کر رہے ہیں، اور ہم نے بنایا ہوا کہ کس نے سیٹ میں کیسے ہوا ہے اور کہاں ہوا ہے. انہوں نے کیا ہے، میں نے ہدایات دی ہے، سب کو انسٹرکشن بھی دی ہے کہ جتنے بھی فارم ہمارے پاس 45 موجود ہیں، اس سے جو رزلٹ ہم نے اخذ کیا ہوا ایک اس کے مطابق، دوسرا ہمارے پاس کیا ہے کہ فارم 48 کے مطابق جو رزلٹ آئے وہی. لیکن علی صاحب ہمیں جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ، ریٹرننگ افسران کے پاس جاتے ہیں، وہ وہاں دیتے نہیں ہیں، جانے نہیں آنے دے رہے، کیونکہ وہ سیشن ججز تو ہے نہیں کہ کورٹ اور ہم کورٹ میں جائے اور ان کو کہے کہ جی ہمیں شامل کرو، اور وہ کہے ہاں یہ لیجیے آپ کورٹ میں آ سکتے ہیں. وہ ایگزیکٹو ہے تو وہ کورٹ میں انہوں نے راستے بند کیے ہوئے ہیں. فارم مانگو تو فارم نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انہیں 11 میں شانگلہ میں جہاں سے انہوں نے امیر مقام کو جتوایا ہے، وہ 12 ہزار ووٹ سے ہارا تھا، اس کو 6 ہزار ووٹ سے جتوایا ہے، توڑے بھی. لیکن اگر آپ ان کے پورا ریکارڈ دے دیں تو وہ ریکارڈ دے نہیں رہا ریٹرننگ افسر. تو یہ تو ہمیں یہ سرکمسٹانسز پیش ہوئے، لیکن جس طریقے سے ٹف سرکمسٹانسز سے ہوتے ہوئے ہم آج تک آئے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لینا ڈاؤن دا لائن ود ان ویری سون یو وڈ سی کہ ہم مینڈیٹ واپس لیں گے انشاءاللہ. اوکے جی، آخری سوال ہے، کیا خان صاحب کو بنی گالہ واقعی میں شفٹ کیا جا رہا ہے؟ اس پہ ہماری حکمت عملی کیا؟ اور اسی کے ساتھ میں کلب کر دیتا ہوں ایک سوال کو، اور وہ سوال یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں چیئرمین صاحب کہ ہم نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو باہر دیکھیں، ہم اپنے لیڈر کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، ان پر جو غیر قانونی سزائیں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں، ہم حکومت میں رہیں، ہم جو مرضی کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مرشد، ہمارا لیڈر ہمارے سامنے. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی سب کچھ ہے. میں جہاں جہاں بھی ملتا تھا تو ہر بندے کے مجھ سے یہی مطالبہ ہوتا کہ خان صاحب کو کب باہر آ رہے. یہ جو افواہیں انہوں نے پھیلائی ہے کہ وہ بنی گالہ شفٹ کرے یا کچھ اور ہے، یہ افواہیں آئی ہیں، لیکن کوئی آرڈر ہوا نہیں ہے، کوئی نوٹیفیکیشن آیا نہیں ہے. وہ انہوں نے جیل میں رکھا تھا، جیل میں رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو عوام سے دور رکھے، ان کو عوام کو یہ باور کرائے کہ 14 سال کے لیے باہر ہے، کسی اور کو ووٹ دے دے. وہ سارے نظریے ان کے فیل ہو چکے ہیں. اب جب کہ کورٹوں میں جائیں گے تو عوام بھی یہ دیکھے گی، عدالتیں بھی یہی دیکھے گی
کہ جس کو عوام نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے، obviously وہ عوام تو دیکھتی ہے، سنتی ہے اور سمجھتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب کو بھی یہ ریلیف بہت جلدی ملے گا، کیونکہ جتنے ڈیو پروسیس کے وائلیشن کرتے ہوئے اور فنڈامنٹل رائٹس کے وائلیشن کرتے ہوئے جس طریقے سے یہ ٹرائل کنکلوڈ ہوئے ہیں، میں نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا. کیونکہ یہ جتنی بھی چاہے وہ توشخانہ کا پہلے کیس تھا، چاہے وہ سائفر کا کیس تھا، چاہے وہ دوسرے توشخانہ نیب والا کیس تھا، چاہے وہ عدت والا کیس تھا، میں خود اس کا وٹنس ہوں. جس طریقے سے جج صاحبان نے بیہیو کیا، تو میں نے جس طریقے سے دیا ہے وہ میں نے ان کو دیکھا ہے. میں نے کبھی بھی ایسا کیس دنیا میں نہیں دیکھا، اور میرا خیال ہے کہ کبھی ایسا کیس ہونا بھی نہیں چاہیے آئندہ کہ آپ اتنی وائلیشن کر لیں. اور جب میں کورٹ سے باہر آتا تھا تو عدلیہ کو obviously میں نے مخاطب کرنا تھا کہ عدلیہ کے لیے لوگوں نے جنگیں لڑی ہیں، یہ تو عدلیہ کی ذمہ داری ہے. آپ فنڈامنٹل رائٹس کے امین ہیں، لوگوں کو تحفظ دینے کی آپ ہی امین ہیں. تو آپ ان کو امین اگر ہیں تو آپ اس کو میک شور کریں کہ کسی کی وائلیٹ نہ ہو. اس قسم کی ٹرائل ہوئے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، یہ وithstand نہیں کر سکتے. انشاءاللہ خان صاحب بہت جلد. چیئرمین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کو میں بتا دوں کہ تحریک انصاف کی اپوزیشن تحریک انصاف ہی ہے، تو آپ کا شکریہ کہ آپ اس اپوزیشن کا بھی مقابلہ کرتے ہیں. آپ ہمارے نہیں عوام نے بڑا ساتھ دیا. علی صاحب میں جب بنیر میں گھومتا پھرتا تھا، آپ کبھی اس کی ویڈیو دیکھیں، میرے یہ ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، اتنے زیادہ لوگ آتے تھے. میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، لوگ ایک ہاتھ کو چومتے تھے. میرے کوئی لوگ آتے تھے کورٹ پہ میرا ایسے کرتے تھے، اچھا دیکھو نا خان صاحب نے آپ کو منتخب کیا ہے. وہ مجھ سے جتنا محبت کرتے تھے، آپ دیکھو بنیر میں نے 81,000 لیڈ لیا. یہ ہماری ہسٹری میں کبھی اتنے ووٹ پڑتے نہیں ہیں وہاں. وہ سارے لوگ نکلا. میں وہاں ایک پولنگ سٹیشن میں گیا، پریزائڈنگ افسر کہتا ہے یہ فیمیل پولنگ سٹیشن ہے، وہ فیمیل کہہ رہی ہے اندر آ جا. میں وہاں جاتا ہوں، وہ الہی نام ہے اس گاؤں کا، الہی وہاں میں جاتا ہوں. وہاں پر لڑکیوں نے مجھے کہا، سب نے کہا، کہتے جی ہم تو یہاں پولنگ ایجنٹ ہے، لیکن ہم نے نیشنل اسمبلی میں ووٹ آپ کو ڈالا ہے. تو یہ ایک محبت کا اظہار ہے پارٹی کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ. یہ ولولہ، یہ جذبہ، یہ عوام، the people have spoken and we are very much vigilant to this. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم عوام کے اس مینڈیٹ کو سپورٹ کرنے میں کبھی ناکام نہ ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم دن رات محنت کریں گے تاکہ ہم سرخرو ہو سکے اس میں. اور ہم چاہتے بھی کیا ہے، میں بار بار کہتا ہوں علی صاحب، ہمارا جھگڑا کسی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آزادی کی خاطر خان صاحب جیل میں ہیں. اس ویژن کو ہم آگے لے کے جائیں گے، پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، عوام کی ان حقوقوں کے تحفظ کے لیے، اکانومی کے لیے، اس ملک کے لیے اور سب کے لیے. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب پاکستانی ہونے پہ سب کو بہت بڑا فخر ہوگا. کوئی کو اٹھایا نہیں جائے گا، کوئی کو روکا نہیں جائے گا. ووٹ نہ ڈالے گئے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، اور ڈالے گئے ووٹوں کو کوئی کاؤنٹ سے نکالے گا نہیں. کس کے پاس مینڈیٹ نہ ہو اس کو جعلی مینڈیٹ نہیں دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور جعلی وزیر اعظم نہیں آیا کریں گے، اور دوسرے کے اشاروں پہ چلنے والے پارلیمان نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس مرتبہ جو خرید و فروخت کا تسلسل ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی روکیں گے. دیکھ لینا ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کو روک لینا. یہ خان صاحب بہت شکریہ، اسی کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. تھینک یو سو مچ چیئرمین صاحب. لوگ آپ کو بہت زیادہ وہ سراہتے ہیں، آپ کو پسند بھی کرتے ہیں، لوگ آپ سے سوال بھی کرتے ہیں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ بڑی خدمت پیشانی کا جواب. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.